रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़ी दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो सूरह बकरा की हमारी तफ़सीर चल रही है, तर्जुमा और तफ़सीर, उसको सब सुन रहे होंगे। और अगर कोई टाइम से सुन नहीं पा रहा, क्योंकि आजकल रोज़ वीडियो भेजी जा रही है, रमज़ान का मुबारक महीना है, तो मेरी कोशिश है कि बेशक हम चंद आयात ही पढ़ लें, लेकिन हम एटलीस्ट रोज़ समझ के पढ़ लें थोड़ा सा कुरान पाक। ठीक है, तो हमने अभी तक आयत नंबर 121 तक हमने पढ़ लिया है। 14वां रुकू हमारा तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 14 रुकू तक हमने 121 आयात पढ़ ली हैं। और इन आयात में आपने जो अभी तक हमने देखा है वो यही है। यहाँ पे यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने एंड की जितनी भी हमने आयात पढ़ी हैं इसमें ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो आपसे राज़ी नहीं हो सकते, ना ही वो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि यहूदियों के भी और नसारा के भी दिल तकरीबन उनके एक जैसे हैं। और जब तक आप अगर उनको खुश करने के चक्कर में, या ख़ुद आप कह लें कि उनको खुश करने के लिए कि आप उनके मज़हब को अडॉप्ट कर लेंगे, उनके ताबे बन जाएंगे, ये तब खुश होंगे जब आप उनके मज़हब को मानना शुरू कर देंगे, जिस पे वो हैं उस पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है कि गैर मज़हब को खुश करने के लिए, तो वहाँ पर कोई वली, कोई भी मददगार उसके लिए नहीं आएगा, फिर वो उसका ख़ुद ज़िम्मेदार होगा जो उसका अमल होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अगली आयत में हमसे क्या कहा है। और ये हमने थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मैं आयत पढ़ूंगी ना, इनका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखेंगे कि हमने पहले भी ये आयत पढ़ी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था ना कि रुकू नंबर 4 से तकरीबन आप कह लें कि बनी इसराइल का कंटिन्यूसली ज़िक्र आ रहा था, बनी इसराइल का। ठीक, और अभी हम पहुँच गए 121 नंबर आयत तक, और ये तकरीबन 126 आयत तक, आप आगे की 123 आयत तक देखेंगे, ये कंटिन्यूसली ज़िक्र उन्हीं का ही चल रहा है। हम आयत को पहले पढ़ लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं, फिर इसकी तफसीर भी देख लेते हैं साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहान पर फजीलत दे रखी थी। अब ये देखें, यहाँ पर ये आयत है, आयत नंबर 122। जिन जिन के पास कुरान पाक खुला हुआ है वो आ जाए इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 47। इसमें भी आप देख लें, सेम यही आयत है, आयत नंबर 47, सेम यही आयत है कि ए औलादे याकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। और इससे अगली आयत भी सेम है। अब देखें यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि 4 नंबर रुकू तक हमने पढ़ लिया था, बाकी टॉपिक्स चल रहे थे। यानी कि पहले तो वो अल्लाह ताला ने जो इसके ग्रोह बनाए हुए, जैसे मुत्तकी, फिर उसके बाद मुनाफिकीन का, फिर फासिकीन का ग्रोह, कुफार का ग्रोह। ठीक है, उन ग्रोह के बाद अल्लाह ताला ने हमें इंसान को उसकी तख्लीक बताई थी कि तुम किस तरह से दुनिया में आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक रुकू, 4 नंबर जो रुकू था, उसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को दावत दी थी, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे, तो उनको दावत दी जा रही थी कि हमारे उस अहद को याद करो जो तुम्हारे साथ हुआ था, या तुमने जो हमारे साथ अहद किया था। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया था, वो आप एक बार ख़ुद से देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम रुकू नंबर 5 जब हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ था, तो उसके साथ ही हमने अगली जो आयत थी वो यही थी कि वहाँ से फिर इनके वाक़यात शुरू हुए थे कि कौन सी नेमत अल्लाह ताला इनको याद करा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर कि मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब इनको सबसे बड़ी नेमत तो आज़ादी थी, ठीक है, जो इनको फ़िरौन से मिली थी, और फिर उसके बाद आगे जब सहरा में गए, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ नेमतें इनको मिलती रहीं, जिनका ज़िक्र हमने सारा देख लिया कि उनको पानी की कमी थी तो चश्मे भी निकल आए थे, फिर इनको खाने की कमी थी तो अल्लाह ताला ने इनको
منو سلوا بھی دے دیا تھا، پھر وہاں پہ دھوپ لگی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پہ بادل کا سایہ ان پہ کر دیا تھا. تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گنوائی تھی اس آیت میں بھی جو ہم نے 48 نمبر آیت دیکھی ہے، 47 نمبر آیت. اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسی آیت کو بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کہہ لیں کہ ٹاپک کلوز ہو رہا ہے، وہاں سے شروع ہوا تھا 47 نمبر آیت سے، اور یہاں 22 پہ بھی وہی آیت آئی ہے. اب اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فضیلت کہاں پر دی ہے؟ تمام جہان پر فضیلت دی ہے. یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات بنائی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ ان کو فضیلت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس امت نے جو کہ آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ یا فیوریٹ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پھر جو ہے نا کہ اس چیز کو انہوں نے کو بالکل شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانی ہے، ہدایت کے راستے کو پکڑ کے ہی نہیں رکھا، ہر تھوڑے عرصے بعد بھٹکے. اب ہم آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے جائیں گے دوبارہ سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہ والی دیکھ لیں، یہ والی آیت بھی وہاں پہ موجود ہے. 47 کے بعد آیت نمبر 48 پہ آ جائیں آپ، سیم یہی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں ریپیٹ کی ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو بات کی گئی تھی اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سب ہمیں نعمتیں بتا دی ہیں کہ میں نے ان پر کیا کیا کرم کیا، کب کب ان کی بات سنی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہی پسند نہیں کی ہے. اب دیکھیں توحید پہ بھی یہ قائم نہیں رہ سکے، شرک کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ آخرت کے دن سے ڈرایا ان کو کہ کوئی بھی نفس جو ہے اس دن سے ڈرو. کون سا دن ہے یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، آخرت کے دن کی بات کی جا رہی ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ امتحان تو ہمارا یہ دنیا ہے، لیکن اس دن ہمارا رزلٹ آئے گا، کہ رزلٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر بندے کو نفسا نفسی والا دور ہوگا کہ ہر بندہ اپنے لیے بھاگ رہا ہوگا کہ مجھے بس کہیں سے جو ہے وہ اس عذاب جو جہنم کا مجھ پہ آنے والا ہے اس سے میری جان چھوٹ جائے. تو ہر نفس جو ہے وہ صرف اپنی جان کو لے کے پھر رہا ہوگا کہ بس میں بچ جاؤں. تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. وہ آپ کا سگا کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں، جو بھی دوست ہیں، کوئی سے بھی جو ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی دنیا کا معاملہ مختلف ہے. لیکن جو وہاں پہ معاملہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کو، جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اپنے کسی کی، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا. تھوڑا سا امیجنیشن میں جائیں نا تو ڈر لگتا ہے سوچ کے کہ بندہ بھاگ رہا ہو ادھر ادھر، حشر کا میدان ہو، اور وہ بھکاریوں کی طرح کہ مجھے بخشوا دیا جائے، مجھے فلاں بخشوا دے گا، اس کی طرف بھاگ رہا ہے، کسی نبی کی طرف، کسی ولی کی طرف، کسی بابے کی طرف بھاگ رہا ہوگا، کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہے ہیں. اچھا، ان کا ہم نے تفسیر میں جو ہم نے تفصیل میں پڑھا ہے وہ ہم نے 30 پارہ میں پڑھا، تو آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے حشر کا وہاں پہ کھینچ دیا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے. کوئی اگلی بات کہ کوئی شخص جو ہے وہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی شخص کا. یعنی کہ کوئی کفارہ اگر ادا کرنا چاہے گا نا کہ میری اس جو مجھے سزا ملنے جا رہی ہے نا اس کے بدلے میں کوئی پیسہ دے دوں، کوئی چیز اس کو دے دوں کہ جس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا سکوں، ٹھیک ہے، تو فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہوگا. وہاں پر جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، یعنی کہ شفاعت بھی نہیں کی جائے گی اس کی. اب دیکھیں شفاعت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے بھی بتایا ہے کہ ہماری شفاعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا بھی کوئی گنہگار شخص ہوگا تو اس کی سیدھے سے جائے گا، اس کی شفاعت ہو جائے گی، وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے.
جو گناہ کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ قرآن پاک بھی سفارش کریں گے۔ تو جب قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا نا، تو آپ کیوں دل سے کیوں نہ پڑھیں اس قرآن پاک کو، کیوں اتنی محبت نہ ہو اس قرآن پاک کو کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں میرے اس بندے نے مجھے پڑھا تھا تو اس کو بخش دے اللہ تعالیٰ۔ تو اور اس کے علاوہ آپ کے وہ رشتے یا وہ لوگ جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس بخشے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا فلاں دوست تھا، ہمارا فلاں رشتہ تھا، اس کو بخش دے یا اس کا درجہ اوپر کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں اپنے سراؤنڈنگ میں بھی دین سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ لنک رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان رشتوں کی بدولت ہی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہاں پر۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہ نہ تو ان کی کوئی شفاعت نفع دے گی ان کو، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کی کوئی وہاں پہ مدد نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ آیت 47 اور 48 آیت نمبر جو ہے وہ سیم آیت نمبر 122 اور 123 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ ایک ٹاپک اللہ تعالیٰ نے کلوز کر دیا کہ شروع میں وہ آیات دیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی یہ آیت آئی، اس کے بعد آگے ٹاپک ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ جہاں سے یہ ساری سٹوری شروع ہوئی، جہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا، وہاں پھر آگے ہم اس کے بارے میں مسلسل کافی اچھی آگے ڈیٹیل آگے آئے گی، وہ ہم پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، پھر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ان کی قربانی کے بارے میں، حضرت اسماعیل کی، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کے بارے میں، پھر حضرت لوط کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں آگے ہم پڑھیں گے۔ ابھی میرا خیال ہے ہم کیونکہ ٹاپک کو کلوز کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک نیا شروع ہو رہا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کر لیں گے۔ بس یہ 2 آیات ایسی تھی جو کہ سملر تھی، ان کو تھوڑا سا ہم نے مزید ڈسکس کر لیا اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو بہترین چیز ہے وہ عمل کرنا ہے، کہ پڑھ کے رکھ نہیں دینا، ہم نے عمل بھی کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے ہر آیت سے سیکھنا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے اندر تو یہ بات موجود نہیں ہے، اگر ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے تو ہمیں اس کو ساتھ ساتھ اپنے اندر سے گن گن کے نکالنا ہے، چن چن کے نکالنا ہے، اور ہمیں غرور، تکبر، حسد ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تب بھی اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے سجدہ کرنے کی، کہ ہم زمین پہ سر ٹکا کر آپ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تو ہم اس دماغ سے سوچ سکتے ہیں، آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں، دماغ سے، دل سے سمجھ سکتے ہیں، تو ہم ان ساری نعمتوں کا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔